अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे और सीखने का, लिखने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का सफ़र मुसलसल जारी होगा। आज साल अव्वल के एक और मौजू के साथ मैं राशिद सईदी आप सबसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अदबी इस्तिलाहात पर बात की थी, तो आज आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर मारूज़ी की और तय करते हैं कि ये 5 नंबर मारूज़ी की शेरी इस्तिलाहात से मुताल्लिक हैं। देखिए, अदबी इस्तिलाहात और शेरी इस्तिलाहात जिन्होंने भी इसका नाम रखा वो तो खैर अलग कैफियत है, लेकिन चाहे अदबी इस्तिलाहात हों या शेरी इस्तिलाहात हों, तफ़हीम शेर में नज़्म और गज़ल की तफ़हीम में उसके पढ़ने में आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद हैं और इनको जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और 5 नंबर अगर मारूज़ी के शामिल हैं तो वो भी लाजमी सी बात है, आपने उनका हुसूल भी मुमकिन बनाना है। तो शेरी इस्तिलाहात के अंदर आमतौर पर कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, हम जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो तमाम चीज़ें आ रही होती हैं सामने, लेकिन आज चंद चीज़ों को हमने इकट्ठा किया। देखें, शेर क्या है? शेर, मिसरा, बैत, शाह बैत, तज़मीन, फ़र्द, मतला, हुस्न मतला, मक्ता, तखल्लुस, काफ़िया, रदीफ़, ये चीज़ें आज हम मुख्तसरन इसको समझते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी तवज्जो से इस लेक्चर को सुनेंगे और एक ही दफ़ा सुनने से इनकी मुकम्मल तफ़हीम आपके जहन में आ जाएगी। तो ये देखें, सबसे पहले शेर क्या होता है? देखें, आप जब नज़्म और नसर के हवाले से मैंने बात की थी ये क्या है, तो मैंने वजाहत की थी शेर दरअसल नज़्म है। नज़्म मतलब कि वैसे तो एक नज़्म बाउनवान सिन्फ़ शेर है, लेकिन शेर देखिए कलाम मौज़ू शेर है, कलाम मौज़ू। लेकिन हमारे यहाँ इस्तिलाहन ऐसे कहा जाता है कि 2 मिसरों पर मुश्तमिल कलाम मौज़ू शेर होता है, यानी 2 मिसरे भी हों, हम वज़न भी हों, वो शेर है। अच्छा, एक मिसरा अगर वज़न में है, एक मिसरा, तो देखिए यानी कि एक लाइन है, एक सतर है, वो वज़न में है, जिसकी मुनासबत से दूसरे मिसरे का भी एहतमाम किया जा रहा है, तो वो एक सतर, आप उसे जुमला नहीं कहेंगे, मिसरा कहेंगे। मिसरा यानी यक सतरी बावज़न कलाम मिसरा कहलाता है। और बैत देखिए एक शेर, एक मुकम्मल शेर बैत कहलाता है, यानी एक मुकम्मल शेर बैत कहलाता है। तो देखें, कई एक गज़ल है तो उसके कई बैत होते हैं, और ऐसी गज़ल जो किसी गज़ल का सबसे अहम शेर होता है, सबसे लाजवाब शेर होता है, उसे बैतुल गज़ल भी कहते हैं, शाह बैत भी कहते हैं। सबसे अच्छा जो शेर होता है उसे बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। अच्छा, फ़र्द किसे कहते हैं? मेरी बात आ गई फ़र्द। देखिए, फ़र्द भी शेर होता है, लेकिन ये फ़र्द वो अशार होते हैं कि जो किसी और गज़ल का हिस्सा नहीं होते, ये यकता होते हैं, अकेले होते हैं। तो कुछ लोग इनको किसी शायर की तख्लीकियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं कि किसी शायर में हिम्मत नहीं हुई कि इस चीज़ को, इसको मुकम्मल गज़ल या नज़्म बना देता, तो वो फ़र्द रह जाते हैं। तो ये इसको भी सूरत देखा जा सकता है कि किसी की अदम तख्लीकियत या आगे खल्क न कर पाना, ये फ़र्द कहलाते हैं। फ़र्द यानी मुकम्मल शेर है जिसका किसी और से ताल्लुक़ नहीं होता। तज़मीन किसे कहते हैं? देखिए, तज़मीन जब आप गज़ल या नज़्म कह रहे हों, पढ़ रहे हों और आपको लगे कि शायर ने किसी और की शायरी में से एक तरकीब, एक फ़र्द, ये पूरा शेर बेऐने ही अपने कलाम में रखा है, उसे वावैन से अलग कर दिया है, यानी वो अपनी अलग हैसियत से बरकरार है, तो ये अमल तज़मीन कहलाता है। यानी किसी और के कलाम को अपने कलाम का हिस्सा बनाकर उसको नुमाया कर देना कि ये भी मेरा कलाम नहीं है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? तज़मीन कहलाती है। अब आते हैं जो सबसे अहम चीज़ें हैं कि जो आपके सिलेबस में भी शामिल हैं और अमूमी तौर पर इनमें से सवाल भी आते रहते हैं। मतला किसे कहते हैं? यानी हम मतले मक्ते की तरफ बढ़ते हैं। भाई, मतला अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी हैं तुलू होने की जगह या सूरज निकलने की जगह। तुलू होने की जगह या सूरज निकलने की जगह को मतला कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों या हम रदीफ़ हों, रदीफ़ तो बाद में होती है ना, तो गज़ल के कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, वो मतला कहलाता है। यानी पहला शेर ज़रूरी नहीं कि मतलब ही हो, मतलब के लिए शर्त है कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया हो, हम रदीफ़ हों।
اگر ردیف ہے تو ردیف کے بغیر بھی ہوتی ہیں، تو اس کی طرف ہم آتے ہیں. خیر تو اسے بھی یہی کچھ ہوتا ہے جس کو میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. مطلب ہے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، ہم ردیف ہیں. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے. تو اب یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس مطلع ہے. اچھا کہیں سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ حسن مطلع کیسے کہتے ہیں. اچھا بھی حسن مطلع سمجھنے کے لیے آپ کو مطلع اول مطلع ثانی کا بھی شعور ہونا چاہیے، مطلع ثالث کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا یہ میں حسن مطلع کو آپ غور کیجئے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو عام طور پہ بچے جو کتب استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی تفہیم کے لیے، تو اس میں یہ غلط ہوتا ہے، حسن مطلع کی تعریف عام طور پہ غلط دی جاتی ہے. تو آج اس کو کلیئر کر لیں. دیکھیں بہت سی ایسی غزلیں ہوتی ہیں جس کے مطلع ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. حسن مطلع کی شرط ہے کہ وہ کسی ایسی غزل میں ہوتا ہے جس میں سے مطلع ایک سے زیادہ ہوں. اب پھر اس میں سے حسن مطلع کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے پہلا مطلع، یعنی ایسی غزل جس میں کئی مطلع ہیں، تو جو پہلا مطلع ہوگا اسے مطلع اول کہیں گے. اگر اس میں کوئی اور بھی مطلع ہے تو اسے مطلع ثانی کہیں گے. بالفرض اگر ایک سے دوسرے سے بھی تیسرا ایک مطلع تو مطلع ثالث کہلائے گا. اگر جتنے بھی مطلع ہوں گے ان کی تعداد اسی طرح گنتے جائیں گے، اور ان مطلعوں کے بعد پہلا عام شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوں گے بلکہ دوسرا ہوگا، تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے. یعنی مطلعوں کے بعد آنے والا عام شعر حسن مطلع کہلاتا ہے. تو آج کلیئر کر لیجئے کہ وہ مطلع اول مطلع ثانی مطلع ثالث ہو سکتا ہے، لیکن ان مطلعوں کے بعد جو عام شعر آئے گا وہ مطلع نہیں ہوگا. حسن مطلع نہیں ہوتا بلکہ عام شعر ہوتا ہے، تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. ہوتا یوں تھا، تھوڑا سا میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے کچھ بزرگ دوست ہمارے جو سینئر ہیں ان سے ڈسکس کیا، کچھ کتابوں میں بھی اس کی ہم نے سندیں تلاش کی. تو پھر دیکھیں کہ کچھ شاعر اپنی قادر الکلامی کا ثبوت دینے کے لیے ایسی غزلیں کہتے تھے جس میں کئی مطلع آتے تھے. جب وہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے آتے تو ایک مطلع پڑھتے، عوام جھوم اٹھتے، واہ واہ بھائی بہت خوب بھائی بہت عمدہ. پھر ایک اور مطلع پڑھتے تو وہ بھی لوگ کہتے کہ تھوڑا سا ہوتا کہ یار دوبارہ مطلع آ گیا، اس میں بھی واہ واہ کرتے. پھر ایک اور مطلع آ جاتا تو وہ کہتے یار سارے مطلع ہی آ رہے ہیں. تو ان مطلعوں کے بعد جو عام شعر ہوتا تو وہ زیادہ باوزن، یعنی باوزن کا مطلب اس میں نکتہ وری زیادہ ہوتے تھے، اور وہاں اس کو سنتے تھے اور واہ واہ کرتے تھے، واہ یہ سب سے اچھا بھائی، بہت عمدہ بھائی. اس لیے اس عام شعر کو، مطلعوں کے بعد عام شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں دیکھ بھی لیجئے کہ کیا ہے. ایک مثال دیکھیے کہ غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، اور کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا. اب دیکھیں دونوں مطلع ہیں. اب ان دو مطلعوں کے بعد جو تیسرا شعر آتا ہے، دیکھیں اگر وہ مطلع تو نہیں ہے، اگر مطلع نہیں ہے عام شعر ہے تو وہ حسن مطلع ہوگا. تیسرے شعر کی بات ہے کہ ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا. حسن مطلع ہے. اس کے مطلعوں کے بعد آیا اور عام شعر ہے تو یہ حسن مطلع ہے. بلکہ دیکھیں یہ ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا. اس کے دونوں دیکھیں دونوں میں سے ہم قافیہ ہیں تو یہ مطلع ثالث ہے، حسن مطلع نہیں ہے. اس کے بعد ایک کی طرف آئیں کہ تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا. یہ حسن مطلع ہے کیونکہ اس کے دیکھیں دونوں مصرے کہ تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا. اب اس میں اشک بار اعتبار کی کوئی اس میں کیفیت نہیں ہے، اس میں قافیہ نہیں ہے. تو دوسرے مصرے کی طرف دیکھیں کہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا. یہ حسن مطلع ہے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو حسن مطلع سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی ایسی غزل جس میں ایک سے زیادہ مطلع ہوں تو ان مطلعوں کے بعد ایک عام شعر جو ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے. آپ کو مثال بھی پیش کر دی گئی، آپ کے پاس یہ تمام چیز آگے بڑھتے ہیں. تو مقطع کیا ہوتا ہے؟ تو مقطع معنی تو اس کے کٹنے کی جگہ کے ہیں،
تو غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جو جس میں تخلص موجود ہو وہ مقطع کہلاتا ہے. آخری شعر جس میں تخلص نہ ہو وہ آخری شعر ہوتا ہے، مقطع نہیں ہوتا. اور مقطع ہمیشہ تخلص کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اب مقطع بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. جس طرح دیکھیں کہ ایسی غزلیں بھی ہو سکتی ہیں مطلع اور مقطع کے بغیر، لیکن جو غزل مطلع کے بغیر ہوگی اسے سر بریدہ غزل کہتے ہیں، سر کٹی غزل. اور پاؤں جس کے ایسی غزل جس میں مقطع نہ ہو تو پا بریدہ غزل کہلائے گی، پاؤں کٹی غزل. تو تخلص کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہے وہ اس کا اصلی نام نہ ہو وہ تخلص کہلاتا ہے. جیسے دیکھیں میر ہے، غالب ہے، مومن ہے، ذوق ہے، فیض ہے، قتیل ہے، فراز ہے. چند مثالیں بھی دیکھ لیجیے. سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، اور مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، اور ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے. اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. تو اس میں اس کو بھی دیکھیے، آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا کہ اس میں جو تخلص ہے کس طریقے سے شاعر کا جو نام آئے مختصر نام، جو کہ ضروری نہیں کہ کس طرح غالب کا اصل نام تو اسد اللہ تھا، تو اب یہ ان کے یہ تخلص کہلاتا ہے. اور ایسی اشعار جس میں تخلص موجود ہو وہ مقطع ہوتا ہے. اب آتے ہیں قافیہ اور ردیف کی طرف. تو اب دیکھیں قافیہ کیا ہے کہ بھئی قافیہ بمانی پیچھے آنے والا اور پے در پے آنے والا. اور دیکھیں اس کو ہم اصطلاحاً سمجھتے ہیں کہ وہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں، اور اگر ردیف ہے تو ردیف سے پہلے آئیں اسے قافیہ کہتے ہیں. ہم آواز ہونا لازم ہے. قافیہ ہم آواز الفاظ جو تشبیہ سے پہلے ہوتے ہیں اور عمومی شعر کے بعد میں آتے ہیں. اور ایسے شعر جس میں ردیف نہیں ہوتی تو اس ردیف سے پہلے آخر میں وہ اس کو قافیہ ہی آتا ہے. تو قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں. تو کہیں کہیں باوزن ہم وزن بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ قافیہ ہم وزن بھی ہو. دیکھیں ہم وزن تو قافیہ کا کوئی ایک حصہ ہو سکتا ہے. قافیہ جو ہے وہ ہم آواز ہوتا ہے، وزن جو ہم وزن ہے وہ قافیوں کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، یا کہیں کہیں پورا قافیہ جو ہم وزن ہوتا ہے. تو اس کو آپ ہم آواز کہیں تو یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں ردیف کیا ہے. قافیے کے بعد جوں کہ توں دہرائے جانے والے لفظ ردیف کہلاتا ہے. جوں کہ توں وہی ایک ہی لفظ ہے، ایک لفظ ہے یا ترکیب ہے یا دو تین لفظ ہیں، تو بار بار وہی دہرائے جاتے ہیں. تو اب یہی بار بار ہر شعر کے اندر آ رہا ہے تو وہ ردیف ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو میں مثال بھی دیکھ لیجیے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. تو روبرو گفتگو دیکھیں یہ دو لفظ آگے کافی ہیں، ہم آواز ہیں. تو کرتے کرتے دونوں مصروں میں آگے یہ ردیف ہے. اب دیکھیں پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا چرے آرزو کرتے. تو وہی کرتے کرتے جو میں نے مثال دی تو وہی وہاں پہ آ گیا. تو کرتے. اچھا تھوڑا سا اس کو اور بھی ایک ہمارے استاد نے ہمیں اس کو یاد رکھنے کے لیے دلچسپ بات بتائی کہ آپ بھی سنتے چلیے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ قافیہ اور ردیف کو سمجھنے کے حوالے سے نہایت ہی عمدہ اور آزمودہ نسخہ ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں جب لوگ گھوڑے پر تو سفر کرتے تھے، لیکن اس وقت گھوڑے کی جو زین ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی تھی. رقاب جو ہے جس میں پاؤں رکھتے ہیں وہ ایجاد نہیں ہوئی تھی. اور خاص طور پر جو لگامیں ہیں اس کی بھی ایجاد سے پہلے لوگ گھوڑوں پر تو سفر کرتے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے گھوڑوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے چیزیں سیکھیں کہ اچھا بھئی یہ یوں کر لیتے ہیں، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال لیتے ہیں، کنٹرول کرنا آسان ہوگا. نشست پر بیٹھ کر اگر کوئی ایسے تھک جاتے ہیں تو نشست تشکیل دی جائے تو وہ زین ایجاد ہو گئی. بھئی پاؤں رکھنے کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے تو رقاب ایجاد ہو گئی. تو ان سے پہلے بھی لوگ سفر کرتے تھے. اب کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہے، اچھا گھوڑا جب چلتا ہے تو پھر اسے اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے بیٹھنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ گھوڑے کے بالوں کو جنہیں عیال کہتے ہیں، عیال کو گرفت میں لے لیتا ہے اور ادھر سے پیٹ جو گھوڑے کا پیٹ ہے اس کو اپنے پاؤں سے دباتا ہے تو جا کے مضبوطی سے بیٹھتا ہے، پھر جا کے سفر کرتا ہے. کیفیت کو دیکھیں، یہی قافیہ ہے. قافیہ
جو کہ غزل کو تھامے ہوئے ہوتا ہے، غزل کی رفتار اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، غزل کا وزن جو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ قافیہ ہے. یعنی تھام کے، گھوڑے پر تھام کے بیٹھا ہوا، عیال کو پکڑ کے بیٹھا ہوا، پاؤں کو دبا کے بیٹھا ہوا جو وہ ہے، وہ قافیہ ہے. تو دیکھیں کبھی کبھی ڈبل سواری بھی کرنی پڑتی ہوگی، ضرورت ہے. تو اکیلا ہی تو ہمیشہ ہر کسی کے پاس گھوڑا ہونا لازم نہیں ہے. ایک شخص اس کے پاس گھوڑا تو ہے، لیکن آج اس کے پاس سوار ایک اور بھی ہے. تو وہ سوار کو لازمی سی بات ہے پیچھے بٹھاتا ہوگا. اب وہ سوار گھوڑے کے پیچھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے قافلے کے پیچھے بیٹھ گیا، تو اب اس کے ہاتھ بھی عیال تک تو نہیں پہنچیں گے. تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوطی سے قافلے کو تھام لینا ہے. یہ ردیف ہے کہ قافیے نے گھوڑے کو کس طرح تھاما ہوا ہے، اور ردیف نے آ کے قافیے کو کس طرح جکڑ رکھا ہوا ہے. یہ ترتیب ہے جو غزل کو سنبھال کے رکھتی ہے. تو قافیہ وہی ہم آواز الفاظ ہیں، اور جو ردیف ہے جوں کی توں دہرائی جاتی ہے. تو اصطلاح کے اندر اس کا یہ فرق ہے. تو عزیزان من، آج ہم نے کیا پڑھا، ہم نے دیکھا کہ شعر کیا ہوتا ہے، مصرع کسے کہتے ہیں، بیت کیا ہوتا ہے، بیت الغزل یا شاہ بیت کیا ہوتا ہے، فرد کسے کہتے ہیں، تضمین کسے کہتے ہیں، مطلع کیا ہوتا ہے، حسن مطلع میں کیا فرق ہے، تخلص کیا ہوتا ہے، اور مقطع کیا ہوتا ہے، مقطع کے اندر تخلص کس طرح فٹ ہوتا ہے. قافیہ ردیف کی ہم نے بات کی. تو امید کرتا ہوں یہ چند چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہو چکی ہوں گی. تو اگر یہ کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ کے 5 نمبر واضح طور پر ان کا حصول آپ کے لیے ممکن ہو گیا ہے. تو پھر بھی اگر ان تمام باتوں کے حوالے سے کسی قسم کی تفہیم آپ پر نہیں کھلی یا مکمل نہیں ہوئی، تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ میں. کہیں پر بھی سوال پوچھیں، میں جواب دینے کا پابند ہوں، وہ کلیئر کروں گا چیزوں کو. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. اس وقت کے لیے راشد سعیدی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.